नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह अंबिया में कि अल्लाह ताला ने जो है काफ़ी सारे शुरू से लेकर यानी जो अंबिया कराम आए उनका ज़िक्र किया और हर कोई क्या पैगाम लेकर आया अल्लाह की तरफ। सारे अंबिया कराम ने, सब नबियों ने अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाया और ये कहा कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। और उनको अहले ईमान पर आज़माइश भी आई। अहले ईमान को हर तरीके से आज़माया गया, टेस्ट लिया गया और हर हर नबी के टाइम पर सख्त-सख्त आज़माइश आई अहले ईमान पर। और मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम उन पर भी सख्त आज़माइश थी, बहुत ज़्यादा आज़माइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जिनको हर कोई मानता है और उनकी आज़माइश अलग थी, उनको जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के लिए तैयार रहते थे। आता है ना कुरान में इज़ क़ाल लहू रब्बहू क़ा अस्लम कि जब उनसे उनके रब ने कहा कि फर्माबरदार हो जाओ, तो उन्होंने क्या कहा क़ाल अस्लमतु लिरब्बी, मैं फर्माबरदार हो गया अपने रब के लिए। तो जैसे ही अल्लाह ताला उनको कोई हुक्म देते थे, वो उस हुक्म को कर देते थे, चाहे वो ज़िबह करने का ही हुक्म क्यों ना हो अपने बेटे को। और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी साबिर, उन्होंने भी जो भी हुक्म उनको अल्लाह ताला को उनकी तरफ से आया उस पर उन्होंने लब्बैक कहा और खुद वो ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। बहरहाल इस इन सब वाक़ये को बताकर अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है कि ये ईमान की जो नेमत है ये बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, कुरान को आम करना, लोगों में इसको फैलाना, इसके लिए काम करना अल्लाह ताला के लिए बेसिकली काम होता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कौन है जो मुझे कर्ज़ देगा अच्छा कर्ज़? तो कर्ज़ कैसे देंगे? अल्लाह ताला को पैसे थोड़ी देंगे जाकर, कर्ज़ देंगे। कर्ज़ क्या है कि अ, कर्ज़ वो होता है ना जिस जो दिया जाए और उसके बदले वो तो मिलेगा बाद में, लेकिन उससे कहीं गुना मिलेगा। तो अल्लाह ताला जो वापस देंगे विद इंटरेस्ट, यहाँ तो हराम है लेकिन अल्लाह ताला जो देंगे वो कहीं गुना उसको देंगे। अगर हम अल्लाह के लिए एक नेकी भी करते हैं, ज़रा-सी भी नेकी करते हैं तो उसकी नाक़दरी नहीं होगी। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि ज़रा भी कोशिश करोगे तो उसकी नाक़दरी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम की दुआओं को जमा कर दिया, किसकी क्या परेशानी थी, जो परेशानी थी उन्होंने कैसे पुकारा अल्लाह ताला को, किस प्रॉब्लम में अल्लाह ताला को किस तरह आजिज़ी से पुकारा, दुआ हमें कैसी करनी चाहिए, कौन-सी दुआ करनी चाहिए, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इकट्ठी कर दी अंबिया कराम की दुआएँ। ठीक है, वो दुआएँ उससे हमें ये पता चलता है हमें कैसे अल्लाह ताला को पुकारें, हम अल्लाह ताला के करीब जाएँ और कुर्ब हासिल हो अल्लाह ताला का। फिर उसके बाद ये बताया अल्लाह ताला ने जो भी कोई नेकी लेकर आएगा और वो मोमिन होगा, उसकी कोशिश की और उसकी नेकी की नाक़दरी नहीं होगी। उस सिर्फ़ इस नियत से काम करें कि मुझे अल्लाह ताला के यहाँ चाहिए, दुनिया में तो कुछ भी मिल जाए, वो इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की तरफ जा जहाँ वहाँ पर हम एक-एक नेकी को तरसेंगे और वहाँ पर दुआ करेंगे, वहाँ पर हम काश वाले सेंटेंस बोलते रह जाएँगे, काश हमारी दुआएँ कबूल ही ना हुई होती, तो यहाँ पर हमें ढेरों नेकियाँ मिलती। या जो भी हम ज़रा-सा भी काम करते हैं अल्लाह के रास्ते में उसकी जो है एक-एक चीज़ अल्लाह ताला लिख रहे हैं और वो कितना ज़रा-सा काम हमारा कितना आगे तक पहुँचता है हमें भी नहीं पता। ज़रा-सी कोशिश कहाँ तक पहुँचती है हमें नहीं पता। इसलिए हम तो अपनी मेहनत को मामूली समझेंगे, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा-सा मेहनत करते हैं, हमें क्या लगता है ना तो मामूली सी बात है, लेकिन नहीं वो मामूली नहीं है, उसको अल्लाह ताला लिख रहे हैं, हर चीज़ को अल्लाह ताला लिख रहे हैं और वो कहाँ तक जाएगी अल्लाहु आलम। तो कोशिश करें कि ज़रा-सी भी नेकी हो, नेकी का मौका हो, उसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। कोई नेक काम कर रहे हों, चाहे थोड़ा-थोड़ा करते रहें लेकिन कंटिन्यू रखें, उसको कभी भी छोड़ें ना। क्योंकि शैतान की चाल ही यही होती है, वो धीरे-धीरे हमें सुस्त करता है और फिर वहाँ से हटा ही देता है, फिर हमारी जगह कोई और आ जाता है। अल्लाह ताला का काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत और हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कि नहीं मुझे ये करना है और मैं करूँगी और अपने नफ्स को जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है या हमने पढ़ा था
کہ کس کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ وہ اپنے نفس کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے یہاں پر، اور اپنے نفس کو بھی اسی طرح ڈانٹ دیں کہ تم آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. آرام تو تم قبر میں بھی کر سکتے ہو، اور جنت میں آرام کرو گے، دنیا میں تو آرام مل ہی نہیں سکتا. انسان اگر سوتا رہے نا، سوتا رہے تب بھی ایک پوائنٹ میں جا کر اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، اس سے لیٹا نہیں جاتا. مکمل آرام دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 95 سے وَحَرَامٌ. اب حرامن یہاں پر دیکھیں، حرامن اور لازم ہیں. اب یہاں پر حرام یعنی لازم ہے یا پروہیبٹ ہے یا منع ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا کہ اور یہاں پر اس کے معنی لازم ہے کہ کیے گئے ہیں، کہ لازم ہیں. حرام بیسیکلی حرم کیا ہوتا ہے؟ حرم کے کئی معنی بیٹھتے ہیں. ایک تو حرام وہ بھی ہوتا ہے وہ چیز جس سے روک دیا گیا ہو، ممانعت، چاہے وہ کیسی بھی ہو، عقل سے ہو، شرعی طور پر ہو، کیسی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو حرام ہے، روک دیا گیا ہے اللہ بستیوں پر، بستیوں والوں پر، اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے جسے. ٹھیک ہے، یعنی روک دیا گیا یا حرام ہے یا لازم ہے، سینٹینس کے اکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں. حرام کا مطلب روک دینا ہوتا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ روک دیا گیا یا روکا ہے علی قریتن، بستی پر قریہ کہتے ہیں بستی کو، یا بستی والوں پر یا بستیوں پر، اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے اسے. اہلکا یہلکو سے حالام کاف حلق، یہ ہلاک کرنا، ہلاک کر دیا ہم نے اسے. انہم، کہ بے شک وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے. رجاء یرجعو سے، یعنی یہ فعل مضارع ہے، یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، یعنی جتنی بھی بستی ان پہ اب وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے قصے بتائے، انبیاء کرام کے قصے بتائے، اور انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی، اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، اہل ایمان کی بات نہیں مانی، دائیوں کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے ایک طرف رکھا، تو اس بستی پر عذاب آ گیا. اور وہ بستی جو ہے اب وہ واپس نہیں لوٹے گی، یعنی یہ بات اس پر حرام ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی، یعنی واپس لوٹے یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. وہ بستیاں اب ان کے نام و نشان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا وہ واپس نہیں لوٹنے والا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، فتحت، فتح یفتح سے بنا ہے. فتح کس کو کہتے ہیں؟ کھولنا، کسی بھی چیز کی بندش کو کھول دینا ہے نا، اور دروازوں کو کھول دینا، فتح آتا ہے. جب جیت ہوتی ہے تو اس کو بھی فتح کہا جاتا ہے، وہاں کی بندش کو کھول دیا گیا نا. تو اذا، جب، فتح یفتح، فتحت ماضی مجہول ہے، کیونکہ اس کے شروع میں فا ہے اور فا پر پیش ہے، اور میں نے بتایا تھا جب بھی ماضی کے شروع میں پیش آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی کیا ہے، وہ مجہول ہی ہے، ماضی مجہول. تو فتح یفتح سے آتا ہے، فتح یفتح، فتحت، کھول دیے جائیں گے. اچھا، اذا کی وجہ سے مضارع میں معنی ہو رہے ہیں. یاجوج و ماجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم، اور وہ، من کلی حدبن، من کلی حدب، من مطلب سے، کلی ہر، حدبن کہتے ہیں بلندی کو، حدب ہر بلندی سے، ینسلون، وہ تیز چل پڑیں گے. نسل سے بنا ہے، ینسلون، نون سین لام، نسل، اور فعل مضارع ہے یہ. اور نسل بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنے کو کہا جاتا ہے، اوپر سے نیچے آنے کو، تب بھی ہے نا، یا اور لغوی معنی کسی سے الگ ہو جانے کو. تو نسل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اوپر سے نیچے ایک نسل ہماری چل رہی ہوتی ہے نا. نسل کو بھی نسل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چل رہی ہوتی ہے لگاتار اوپر سے نیچے، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد. تو اس کے نون سین لام، نسلا ینسلو، انسل، وہ تیز چل پڑیں گے. اب یہاں پر یعنی شروعات کس سے کری کہ کوئی بھی بستی جو ہلاک ہو گئی ہو وہ واپس آنے والی نہیں ہے، یہ بات اس پر حرام ہے، وہ واپس آئے گی نہیں یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. اب یہاں سے کیونکہ قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے،
ہے نا؟ اور 16वें पारे में भी हम पढ़ चुके हैं सूरह कहफ में याजूज माजूज का, कि आखिरी का जो वाक़या बयान हो रहा था याजूज माजूज के किस तरह वो खोले जाएँगे, और ये क़यामत की करीब की निशानियों में से एक निशानी है। यानी अब यहाँ से क़यामत का ज़िक्र हो रहा है, यानी क़यामत तक वो बस्तियाँ वापस नहीं आएँगी, तब आएँगी जब सूर फूँका जाएगा। तो जैसे कि हदीस से पता चलता है कि क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होना, पे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उससे पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा, जो कि कौम यहूद से होगा। लोगों को अवाम में, यानी उन उन लोगों में उसका लक़ब मसीह है। मसीह क्यों है? एक तो वो उसको अपना मसीहा समझेंगे, और वो मसीह के लग़वी मायने होते हैं सफ़र करने के, बहुत ज़्यादा सफ़र करने के। तो वो जो है ना ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, पूरी दुनिया में सफ़र करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह इसलिए कहा जाता है, एक तो मसीह मसाह से भी बना है ना? तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मसीह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मसा होता है ना, हाथ फेरने को कहते हैं। जब वो हाथ फेरते थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो बीमार था उसको शिफ़ा मिल जाती थी, कोहड़ वाले का मर्ज़ दूर हो जाता था, ये उनका मुअज़्ज़ा था। और दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम भी सफ़र करेंगे दुनिया में। इसलिए भी उनको मसीह कहा गया। ठीक है? तो और दज्जाल के लिए मसीह क्यों? एक तो यहूद उसे मसीहा समझेंगे अपना, और वो सफ़र करने वाला होगा बहुत, इसलिए उसे मसीह कहा। और फिर कहाँ वो निकलेगा? इराक और शाम के बीच दरमियान, जहाँ नबूवत और रिसालत का वो दावा करता होगा। फिर अस्फ़हान चला जाएगा। यहाँ उसके साथ 70,000 लगभग यहूदी बताए जाते होंगे, और यहीं से वो खुदाई का दावा करेगा और फ़साद मचाएगा। ज़मीन में पूरी ज़मीन में घूमेगा, और अपने को खुदा कहलवाएगा कि मैं अल्लाह हूँ और मेरी इबादत करो और मुझे अल्लाह मानो। तो इसका पूरा डिटेल में आ चुका कि जो उसको खुदा मानेगा, बस फिर उसके लिए जो है जन्नत हराम है, और जो उसको खुदा नहीं मानेगा, उस वक़्त जो उसके सामने डट गया, वो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, उसे कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है? लेकिन पावर्स उसको अल्लाह ताला बहुत देंगे उस वक़्त। बारिश का हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अनाज उगाएगी। ठीक है, बहरहाल फिर फितना दज्जाल सख्त होता चला जाएगा, उसकी शरारतें बढ़ती चली जाएँगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दिमश्क की जामा मस्जिद पर उतरेंगे, जिसको आज दमस्कस कहते हैं ना, आई थिंक सीरिया वग़ैरह में। तो और इस्लामी फ़ौज लेकर आप जो है दज्जाल के लश्कर से मुकाबला करेंगे और उसका कत्ल करेंगे। फिर दज्जाल के लश्कर जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यानी जब उससे निजात मिल जाएगी, फिर याजूज-माजूज आएँगे। फिर वो टूट पड़ेंगे, हर बुलंदी से उतरते हुए आएँगे, बिल्कुल फ़ौजी की फ़ौज उनकी, बिल्कुल समुद्र लगेगा वो अम, जैसे कि वो उतर कर आ रहा होगा, यानी इतने होंगे, इंसान से कहीं ज़्यादा गुना याजूज-माजूज की आबादी है। जिधर देखेंगे उधर उनका हुजूम, उनका ग्रुप्स के ग्रुप्स नज़र आएँगे, बेपनाह सैलाब की शक्ल में तेज़ रफ़्तारी से आएँगे कि कोई इंसान उनको रोक नहीं पाएगा, ठीक है? और टीलों से, पहाड़ों से फ़ौजें फिसलती हुई और लुढ़कती हुई चलती आएँगी, और कत्ल गारत बिल्कुल आम होंगे। कोई किसी के अंदर ताकत नहीं होगी कि याजूज-माजूज को जो है वो रोक सके। अच्छा, इ इस कौम का नाम, ये लफ्ज़ ना अजीज से बना है, लिया गया है, जिसका मतलब होता है आग। तो वो लोग आग से भी काम लेंगे। शहरों में आग बरसाएँगे, शहरों में आग के ढेर बना देंगे। उनकी जंगें भी आग से ज़्यादा काम लेंगे, अपनी जंगों में भी मुकाबला करने में, कि किसी भी, कोई चाहे आज कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, उस उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी शरारतों से अहले ईमान परेशान हो जाएँगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हलाक होंगे, है ना? और क्योंकि ईसा अलैहि क्यों और अहले ईमान की जो आबादी है, थोड़े से जो बचेंगे, जितने भी बचेंगे उनको ईसा अलैहिस्सलाम लेकर पहाड़ के इलाकों की तरफ चले जाएँगे, जहाँ अल्लाह ताला हुक्म देंगे। फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान दुआ करेंगे, फिर उनमें एक मर्ज़ फैलेगा, एक बीमारी फैलेगी, और वो उससे एक एक ही बार में सारे के सारे मर जाएँगे, और उससे क्या होगा, ज़मीन में बदबू ही बदबू, हर तरफ गंदगी ही गंदगी होगी, और गंदगी कितनी नापसंदीदा है ना इस्लाम के अंदर। बहरहाल गंदगी गंदगी होगी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से फिर दुआ करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला जो है परिंदे भेजेंगे, जिनकी गर्दनें ऊँट जैसी लंबी होगी, और फिर वो उनको उठाएँगे, उनकी लाशों को जहाँ अल्लाह ताला कहेंगे वहाँ पर फेंकाएँगे। फिर तेज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ़ कर देगी। सिर्फ़ उस वक़्त अहले ईमान बचे हुए होंगे और कोई नहीं होगा। उस वक़्त फिर जो वो पीरियड होगा वो गोल्डन पीरियड होगा।
اتنی برکت ہی برکت ہوگی، جیسا کہ میں حدیث سے پہلے بتا چکی ہوں کہ ایک انار بھی ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ جو ہے وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی اس زمانے میں کہ ہر جگہ سکون ہی سکون ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر مسلمانوں کی پھر جو ہے اس کے بعد پھر سے یعنی برائیاں شروع ہوں گی، بہرحال وہ زمانہ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ اچھا، میں نے بتایا نا گندگی کے بارے میں، تو گندگی کیونکہ نہ تو اہل ایمان کو پسند ہے گندگی، اور کوڑا کرکٹ گندگی نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ شخص جو صاف ستھرے رہتے ہیں اور پاک باز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نے فرمایا نا، سڑک پر کوڑا پھینکنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح پیڑ کے سایوں میں گندگی کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے، جو پیڑ کے نیچے گندگی پھینکتے ہیں، کیونکہ وہاں لوگ آتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح بدبودار چیز جس سے اسمیل آتی ہو، اس کو کھا کر، جیسے لہسن وغیرہ، مسجد میں آنے والوں کو منع کیا گیا، بلکہ باقاعدہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ ایک کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو لہسن کھا کر مسجد میں آیا تھا اور اسمیل آنے لگی تھی، تو جنت البقیع میں اس کو پہنچا دیا گیا، جو کہ قبرستان تھا، سزا ملی تھی اسے۔ لہسن، پکا ہوا لہسن، اس سے اسمیل نہیں آتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جس سے باقاعدہ منہ کھولے تو اسمیل آئے، وہ منع کیا گیا۔ اس طرح غلاموں کے ساتھ سختی کرنے پر، دھوکہ دینے پر، بے حیائی، تکبر، ان سب باتوں پر جو ہے منع کیا گیا، روکا گیا۔ اور اسی طرح بہت زیادہ تکبر والا اچھا لباس پہننے کو منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا نا، متقی لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، جس کی قیمت اتنی ہو کہ ہم پہنے تو ہمیں تکبر آ جائے، اور میں تو دوسروں سے الگ لگ رہی ہوں، دیکھو میں کتنی الگ لگ رہی ہوں، یہ عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ بیکار باتیں کرنے کو روکا گیا۔ نماز سے باجماعت پیچھے رہنے والوں پر، ہے نا، کس قدر حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرا ایک دن کے لیے من کرتا ہے کہ میری جگہ کوئی کھڑا ہو، امام بنے، اور وہ جو ہے میں پھر لوگوں کے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر جلا دوں، جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ بہرحال اب جو ہے یاجوج ماجوج سے چھٹکارا ملے گا، گولڈن پیریڈ ہوگا وہ، یاجوج ماجوج کے بعد والا جو پیریڈ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وقت تربا، اور قریب آ جائے گا، اقتربا یقتربو، قرب سے بنا ہے نا، قاف را با، قرب، تو قریب آ جائے گا۔ وعدو، وعدہ، یہ فعل ماضی ہے، لیکن بات کیونکہ پیچھے سے کنٹینیو ہوتی چلی آ رہی ہے اذا کی وجہ سے، اور پھر بات قیامت کی ہو رہی ہے، تو قریب آ جائے گا الوعدو، وعدہ، الحق، سچا۔ کیونکہ یاجوج ماجوج کے بعد، جیسے کہ میں نے بتایا نا، یاجوج ماجوج کے بعد کچھ ٹائم تک گولڈن پیریڈ، کچھ ٹائم تک جو ہے وہ اچھا زمانہ رہے گا، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے لیے، ان کی گردنوں میں کیڑوں جیسی بیماری کا عذاب ہو جائے گا، طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، اور ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے کھٹے کے کھٹے ایک ہی بار میں جو ہے وہ مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو صاف کروا دیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ ٹائم تک اچھا زمانہ رہے گا، پھر اس کے بعد پھر سے برائیاں پھیلیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفنایا جائے گا، اور پھر قیامت کی دوسری بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تمام اہل ایمان اس دنیا سے نکل جائیں گے، یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا، جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اہل حبش کا غلبہ ہوگا، حبشہ کی ان کا غلبہ ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا، اور اکثر جگہ پر ان کی سلطنت پھیل جائے گی، حبشی جو ہیں وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج کو بند کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے لوگ وہ یہاں روئے زمین پر ہوں گے ہی نہیں، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اہل ایمان دنیا سے سب اٹھ چکے ہوں گے۔ پھر جمعے کے دن یوم عاشورہ جب ہوگا تو صبح ہوتے ہی سور کی آواز آئے گی، اور وہ آواز دھیرے 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 تیز ہوتی چلی جائے گی، بلند ہوتی چلی جائے گی، اور بجلی کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے نا نفخۃ الفزع، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، لوگ گھبرائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
پھر زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، ہیبت، لوگ ڈریں گے، گھبراہٹ ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین میں جو ہے زمین پوری کی پوری ہلنے لگے گی، اور پھر جو ہے سارے ہر ہر جاندار کو فنا کر دیا جائے گا، جس کو پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا نا 3 بار، ایک نفخۃ الساق ہوگا، اس میں جو ہے جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے دنیا سے فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہاں تک کہ پہاڑ جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر، یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ٹوٹ کر وہ زمین پر گر پڑیں گے، سب جو ہے کولیپس ہو جائے گا، نستے نابود ہو جائے گا پوری دنیا، یہاں تک کہ فرشتے بھی پھر فرشتوں کو بھی موت آئے گی، تمام فرشتوں کو، کوئی نہیں بچے گا جب اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پھر اس وقت پورا ہوگا نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ہے باقی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں، کیا کوئی ہے باقی، صرف اللہ کی ذات باقی ہے اور سب فانی ہے، اس وقت وہ قول اللہ تعالیٰ کا پورا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، نفخۃ البعث، جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے، پھر میدان حشر قائم ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، ٹھیک ہے، یہ منظر اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وقت تربا، اور قریب آ جائے گا، وعدو وعدہ، الحق سچا، فائزہ پھر جب ہیا وہ، یعنی وقت کے لیے آیا ہے، ہیا وہ، شاخیستن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شین خا صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ابصارو آنکھیں، بصر کی جمع ابصار آنکھیں، بصرن، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفرو کفر کیا، کفرہ یکفرو سے کفرو کفر کیا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، قد در حقیقت کننا تھے ہم فی غفلتن غفلت میں، من ہاذا اس سے، بلکہ کننا تھے ہم ظالمین ظالم، یعنی اب کیا ہوگا جب قیامت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جتنے بھی اہل ایمان ہیں، کیونکہ سب کو اٹھایا جائے گا نا دوبارہ، سب کو اٹھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائیں گے سارے کے سارے، پھر جو کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، کیونکہ ہیبت کا دن ہوگا، بہت گھبراہٹ کا وقت ہوگا، اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اہل ایمان سمجھ جائیں گے کہ یہ تو قیامت ہے، وہی وعدہ ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس وقت سب کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حیران میں، جیسے ہم حیران ہوتے ہیں نا، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہو جائیں گی، اپنی غفلت میں، حسرت میں، کیا کہیں گے کافر لوگ یا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، افسوس ہے آج کے دن کو ہم نے جھٹلایا، ہم کیسے اس سے بے خبر رہے، ہم کیسے غفلت میں رہے، کاش ہم دنیا میں اس آفت اور اس سخت وقت سے بچنے کی فکر کرتے، ریحانہ دیکھنا اس کی آواز آ رہی ہے، شاید ہم بچنے کی فکر کرتے، اور ہم کیسے بے خبر رہے اس سے، پھر وہ سب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں انبیاء کرام آئے تھے، انہوں نے ہمیں کھول کھول کر ہمیں آگاہ کیا تھا، ہمیں وارننگ دی تھی، لیکن ہم خود ہی اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا، ان کا کہنا نہیں مانا، برابر شرارتیں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے اور پچھتاتے رہے، اہل ایمان کو بھی لگے گا کاش ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہوتی، کچھ آگے بھیجا ہوتا، نیکیاں کمائی ہوتی، دن کو ضائع نہ کیا ہوتا، ویسٹ نہ کیا ہوتا، بہرحال ہر کوئی جو ہے وہ پچھتا رہا ہوگا، انکم بے شک تم، وما اور جو یا جن کی، تعبدونا تم سب عبادت کرتے تھے، ابدا یعبدو سے، تعبدونا تم سب عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، حسبو ایندھن ہوں گے، ہا صاد با، اب یہاں پر ایندھن کے لیے لفظ آیا ہے حسب، ایندھن ہوں گے، جلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جائے اس کے لیے آتا ہے حسب، جہنما آگ کا، انتم تم، لاہا اسی پر، واردون وارد ہونے والے ہو، واردون وارد ہونے والے ہو، وردا یریدو سے، واردون فائل ہے، یہ فائل جمع، وارد کس کو کہتے ہیں، وارد کہتے ہیں نا کہ
اندر جانے کو، پانی میں جانے کو، پانی کا قصد کرنے والے کو، پھر ہر جگہ کا ارادہ یعنی پانی کے اندر جانے کا ارادہ کرنے والے کو، پھر ہر جگہ کا ارادہ کرنے پر بولا جاتا ہے، یا پانی پر پہنچنے والے کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موارد ہوں گے یعنی اس کے اندر جانے کو، سمانے کو بیسیکلی، تو پھر تم اس کے وارد ہوں گے یعنی اس کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ تو ان سے کہا جائے گا جو لوگ پچھتا رہے ہوں گے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوں گے، دوسرے معبود انہوں نے بنا رکھے ہوں گے، کہ ان سے کیا کہا جائے گا، اب تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت کرتے تھے نا، اب تم جو ہے دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، جھونک دیے جاؤ گے، اور وہی تم اس کا ایندھن ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے نا، ایک وقت جہنمیوں پر ایسا آئے گا جب ہر جہنمی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اوپر سے کیلے ٹھوک دی جائیں گے اور جہنم کی تہ میں چھوڑ دیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں شاید اس کے سوا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ ایسا بھی وقت آئے گا ان پر۔ تو بہرحال بہت سخت وہ ہوگا، اور جو جہنم کی جو ایک آگ ہوگی نا، داخل ہوتے ہی جہنمیوں کے کو اندر تک جلا ڈالیں گی، استغفر اللہ۔ اور پھر پیاس کی شدت، کیونکہ وہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، جب لوگ پیاسے ہوں گے، بھوک میں ہوں گے، اہل ایمان کو تو حوض کوثر سے پانی مل جائے گا، اور بہت سکون کا پانی، اور پھر ان کا جو ویلکم ہوگا تو فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے۔ ذرا یہ دیکھیں ان دونوں میں کہ جو فرشتے ان کا ویلکم کر رہے ہوں گے، اور جیسے مہمان نوازی ہوتی ہے نا کہ ہم مہمان کا ویلکم کرتے ہیں اور کتنے اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور پانی سرو کیا جاتا ہے ان کو، ایسے ہی السلام علیکم کہہ کر کے سلامتی ہو تم پر، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہے نا؟ تو آ جاؤ اس جنت میں۔ اور پھر ان کو ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہوگی، اچھا کھانا اویلیبل، جو چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ملے گی۔ اور جہنمیوں کا جو ویلکم ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ کھولتے ہوئے پانی سے، جو ان کو اندر تک ان کو جلا ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اور بھوک لگی ہوگی تو کھانا وہ ملے گا، زقوم کا پیڑ اور اس کا پھل جو کہ کانٹے دار ہوگا اور بالکل سخت کڑوا ہوگا، جو کہ ان کے حلق سے اتر بھی نہیں رہا ہوگا، اور اس کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے پانی پیئیں گے تو وہ پانی بھی ان کو جلا دے گا۔ مطلب سکون، نہ تو وہ جیئیں گے وہاں پر نہ مریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی، جیئیں گے بھی نہیں۔ اور جو وہاں کا فرشتہ ہوگا مالک، وہ ہر وقت اس جہنم کی آنکھ کو بھڑکاتا رہے گا، اسکن جل جائے گی تو نئی اسکن آئے گی، یہ ان کا کام ہوگا، ایندھن ہوں گے بیسیکلی، جہنم انہی سے بھڑکے گی۔ پھر لو، اگر کانا ہوتے، ہاؤلائی یہ، آلیہتن معبود یا الہ، ماں نہیں وردوہا وہ وارد ہوتے اس میں، وردو وارد ہوتے، نہیں وارد ہوتے، ہاں اس میں، وردہ یریدو سے نا، وردو فعل ماضی، ہاں اس میں، وکلن اور سب کے سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالام دال، خلدہ یخلدو سے، خالد فائل جمع، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے جن کو یہ لوگ مان رہے ہیں، ہے نا، جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ مانتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جہنم میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو جہنم میں جانا ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس لیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، اللہ کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیرن چلانا ہوگا، زفیر، زفیر کہتے ہیں چیخنے چلانے کو، زافا را سے بنا، اس کے اصل معنی ہے سانس کی اس قدر تیزی سے آنا جانا کہ اس سے سینہ پھول جائے، سانس کا اس قدر تیزی سے اندر جانا اور آنا کہ جس کی وجہ سے سینہ پھول جائے۔ پھر اور اس میں آوازیں بھی آتی ہیں، ہے نا، آوازیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور پھر اسی سے پھر چیخنا چلانا لیا گیا کہ اس کے اندر وہ نہ تو وہ ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، سمیع یسمعو سے، یسمعون ان کی چیخیں اتنی بلند ہوگی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ انسان کو اگر ذرا سا یہاں پر چوٹ لگ جائے، ہے نا، ذرا سا کٹ لگ جائے تو اس میں اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ذرا آپریشن کو دیکھیں، آپریشن تو بے ہوش کر کے کرتے ہیں، اگر آپریشن ڈاکٹر کریں اور بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگائیں
اینستھیشیا نہ دیں تو ہمارا کیا حال ہو، ہے نا؟ تو آپریشن میں، اور آپریشن کے بعد کی جو تکلیف ہوتی ہے وہی اتنی سخت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت دوائیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، لٹا دیا گیا ہوتا ہے نا؟ اور جس کے آپریشن ہوئے ہوں گے ان کو مطلب اللہ نہ کرے ایسا آئے وقت، لیکن جس کے ہوئے ہوں گے ان کو تکلیف پتہ ہوگی جسم کٹنے کی کتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تو پتہ ہے، 2 بار مجھے تو اس سے سامنا مجھے کرنا پڑا، کیونکہ آپریشن ہوا ہے 2 بار۔ تو اس کے بعد کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ذرا سا ہل نہیں پاتے، ذرا کچھ نہیں کر پاتے، اور یہ نہیں کر مسلسل اگر دوائیاں نہ دینا تو بس آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں کہ یہ تکلیف کیسے دور ہوگی۔ تو ذرا سوچیں، یہاں اتنی تکلیف ہوتی ہے، بس چیخنا چلانا برداشت کر جاتا ہے انسان، لیکن یہاں پر ایسے بھی جب چوٹ آتی ہے تو ایک دم چیخ نکلتی ہے نا، وہاں پر بھی چیخ نکلے گی، اور اتنی شدت کی چیخ ہوگی کہ باقی سب چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہاں پر نہیں وہ سنیں گے، یعنی اپنی چیخ اتنی تیز ہوگی کہ دوسرے کی چیخ ان کو سنائی نہیں دے گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے سبقت، جن پر طے ہو گئی، سبقت کیا ہوتا ہے؟ سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، سین با قاف، سبقت جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ تا اور تا پہ جزم آ رہا ہے نا، فیمیل کا صیغہ سبقت، سبقا یسبقو اسبق، جن پر پہلے سے طے ہو گیا، یعنی پہلے سے ہو گیا۔ سبقت ہوتا ہے نا پہلے سے ہو جانا، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، جو پہلے سے آگے بڑھ گیا اس کے لیے آتا ہے۔ پہلے سے طے ہو گئی، لہم، یا جو پہلے ہو چکا، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، من پلس نا ہماری طرف سے، حسنا بھلائی، حسنا بھلائی، اولئکا یہی لوگ ہیں، انہا ان سے، مبعدون دور رکھے جائیں گے، مبعدون بعد سے بنا ہے یہ لفظ، اس کا لغوی معنی اگر آپ روٹس پہ دھیان دیں نا، اگر کسی بھی ورڈ کا روٹ آپ دیکھ لیں نا اسی سے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا اس کا روٹ با عین دال، بعد، بعد کس کو کہتے ہیں؟ دور کو، بعد، بعد میں دور۔ تو اب ادا یبعدو، اب عد دور رکھے جائیں گے، ہے نا، دے آر فرام اٹ فار ریمووڈ، وہ ان سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ تو اولئکا یہی لوگ ہیں، انہا ان سے، مبعدون بہت دور رکھے جائیں گے۔ کون لوگ؟ جن پر پہلے سے طے ہو گئی ہماری طرف سے بھلائی، یعنی جو جنتی ہیں، اور وہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے اکارڈنگ گزار دی، صرف اللہ کی مرضی کے لیے وہ جیے، جو کہا گیا وہ کیا، ہے نا۔ دنیا میں اگر ہم ذرا سا کنٹرول کر لیں اپنے اوپر اور صرف اللہ کی مرضی سے جئیں، اور اللہ کیسے چاہتے ہیں، اللہ ہماری لائف کیسے ہم کیسے جئیں، ہماری لائف، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر کسی چیز کو روک کر ہم سے ظلم نہیں کر رہے ہمارے اوپر، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ زندگی جئیں، یہاں پر سکون کی زندگی جئیں، بے حیائی نہ ہو اور غلط کام نہ ہو، چوری ڈکیتی اور کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کی نفس کو جھنجھوڑنا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ سب ہی انہی سب سے تو روکا گیا ہے نا ہمیں۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جیسے ظلم کیا گیا ہو، یا پردہ کرنا، اس میں ہمارے لیے اپنی اچھائیاں ہیں، ہمارے لیے ہی بھلائیاں ہیں، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ ظلم نہیں ہے یہ، بلکہ ہمیں برائیوں سے روکا گیا ہے، پاک باز زندگی جینے کو ہمیں کہا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، بے پردہ دکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کتنا ظلم ہے نا اسلام میں، پورا ڈھک دیتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اس کی روح میں جائیں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، نہیں پتہ چلے گا کہ ہاں کتنی حکمت ہے۔ یا اچھا، عورت جو ہے وہ ہر بات اپنے شوہر کی مانے، اس کو تو غلام جیسی زندگی جینی پڑتی ہے، یہ کیسا وہ ہے رول ہے اسلام کا؟ یہ تو بالکل ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے کیا؟ یہ سب باتیں ہم کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہی نہیں پتا، کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے۔ بھئی اسلام میں اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے، اس کی اسٹڈی کرو نا، اس کے بارے میں پتا کرو۔ ہر چیز تو اپنے آپ دماغ میں نہیں آ جائے گی نا، اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے نا پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں واقعی اسلام ہمارے لیے سکون چاہتا ہے۔ اگر عورتوں کو حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پہ بندش ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اس کو کیسے رہنا ہے۔
تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی لائف دینا چاہتے ہیں اور وہی ہمیں بندش لگتی ہے، تو اس کا حکم ہمیں بندش لگتا ہے، تو کیونکہ وہ اس شیطان ہمیں یہ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے تو ہر چیز حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی، ہاں واقعی یہی تو لائف اچھی ہے، قرآن کی لائف جو ہے یہی سکون اور یہی اچھی اور متقی رہنا ہے ہمیں۔ اور پھر جو متقی بن کر رہے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یعنی کیونکہ اتنی چیخیں ہوں گی، آپ سوچیں ذرا، ہر ایک کی چیخ، دنیا میں اگر چیخ ہو جائے، اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے، آپ وہ منظر یاد کریں کہ کتنا شدت سے لوگ چیخنے چلاتے ہیں، اب گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، چیخ کی وجہ سے ہم بھی سکون سے نہیں رہ پاتے جو جن کے آگ نہیں لگ رہی ہوتی، تو تاکہ اہل جنت جو ہیں ان کے آرام میں کوئی دقت نہ آئے، ان کے سکون میں کوئی دقت نہ آئے، ان کو گھبراہٹ نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کی چیخوں سے دور رکھا جائے گا، ایک آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے وہ جہنمیوں کی۔ ہاں اگر وہ دیکھنا چاہیں گے نا کسی دوست کی اپنی حالت جو جہنم میں گیا ہوا ہوگا، وہ اس کو دیکھ پائیں گے، ایسا بھی موقع دیں گے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ بھی پائیں گے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ آپس میں بات کریں گے، کہیں گے کہ کیا میں دکھاؤں اپنے دوست کو جو مجھے کفر کی طرف بلاتا تھا یا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم جو ہے مسلمان ہو گئے، اللہ کو مان رہے ہو، تو آؤ میں اس کی حالت دکھاتا ہوں۔ پھر جب وہ جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہ اسے بیچوں بیچ نظر آئے گا کھڑا ہوا، اس کو بھی دیکھ پائیں گے۔ اور لیکن اہل جنت کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، جنت ہے ہی سکون کی جگہ، دارالسلام اس کو کہا گیا، نام ہے نا جنت کا، دارالسلام، سلامتی ہی سلامتی، سلامتی کی جگہ۔ اور پھر لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، سمیع یسمعون سے لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی آہٹ، حسیسہا، حس حس یعنی حا سین سین، ان کی آہٹ، احساس تک بھی نہیں ہوگا ان کا، وہم، اور وہ، فیما، اس میں جو، اشتہت، خواہش کریں گے، چاہیں گے، شین ہا وا سے بنائیں، شہوت کس کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں نا، اسی سے بنا ہے شہو، اشتہا، آخر میں یا مقصورہ، اشتہا، یشتہی، اشتہی، تو اشتہت فعل ماضی، جو چاہیں گے، انفسہم، ان کے نفس، فیمیل آیا ہے نا یہ اشتہت، تاپ جزم ہے کیونکہ نفس آ رہا ہے آگے اور نفس فیمیل ہے، انفس، نفس کی جمع انفس، نفس ان کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس میں وہ لوگ جہنمیوں کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ کل ہی میں جو ہے کچھ دیکھ رہی تھی فیس بک پر، تو ایک بڑا بیان آ رہا تھا، تو اس میں وہ جنت کا بتا رہے تھے کہ اور جنت میں جو ہے کیا ہوگا کہ کس طرح، جیسے کہ وہ آئیں گے اور آ کر فرشتے، مہمان نوازی کرنے والے کون ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ویلکم کریں گے کہ آ جاؤ، تمہیں دیکھو کیسی زندگی مل رہی ہے اور اسی اللہ کے خاطر تم جیے، اب تم عیش سے جو تمہارا دل کرے گا تم وہی تم کرو گے، اور پھر ان کے اندر انٹری ہوگی، ان کو اچھے اچھے مشروب پینے کو دیے جائیں گے، لکوڈس اتنے ہوں گے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی ہر طرح کے لکوڈس وہاں پر پینے کے لیے ملیں گے، اویلیبل ہوں گے، کھانا طرح طرح کا ہوگا، اگر وہ گارڈن میں بھی اپنے بیٹھے ہوں گے نا، آسمان میں کوئی پرندہ نظر آئے گا ان کو، اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش اس کا مجھے گوشت مل جائے، تو وہ بھنا بھنا جیسا وہ چاہیں گے، باربیکیو، بھنا ہوا، جس طرح اس کا سالن، ویسا ہی وہ ان کے سامنے سرو کر دیا جائے گا، اور جو لڑکے ہوں گے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ نوجوان ہوں گے، ینگ ہوں گے، کیونکہ ینگ ایکٹیو ہوتے ہیں نا، ینگ ہوں گے اور ہر وقت ان کے لیے حاضر ہوں گے، کھانے پینے کو اتنی چیز ہوگی جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنی ہماری ڈیزائر ہے، اور پھر اپنے گھر میں گھسیں گے، محلوں میں گھسیں گے، تو انٹری کریں گے، تو جب دروازہ کھولیں گے تو اتنا بڑا نظر آئے گا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر کھانے کے بارے میں اگر چاہیں گے تو ہر 70 ٹیبل ہوں گی، اور 70 ٹیبل پہ 70 طرح کی ڈش ہوں گی، اور 70 ڈش میں 70 طرح کے کھانے ہوں گے، ایون فروٹس بھی ایسے ہوں گے، ایک گارڈن میں سے فروٹ توڑ کر آئیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہمیں دیکھا ہوا ہے بھائی، یہ تو دنیا میں تھا، پھر ان سے کہا جائے گا نہیں نہیں بھیا ذرا چکھ کے تو دیکھ لو، اب جب چکھیں گے تو بالکل ٹیسٹ اس کا الگ ہوگا، اور پھر ایسے بھی فروٹس ہوں گے کہ ہر بائٹ میں ہر الگ الگ ٹیسٹ ہوگا، اور پھر جیسی زندگی چاہیں گے ویسی ہی زندگی گزاریں گے، کوئی تھکان نہیں ہوگی، کوئی سر درد نہیں ہوگا،
کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، سستی نہیں آئے گی، دھوپ نہیں ہوگی، ٹھنڈ نہیں ہوگی، موسم ویسا ہوگا جیسا ہمارے لیے اچھا ہے. 70 طرح کے ویرائٹی کے کپڑے ہوں گے، جیسا چاہیں گے وہ پہن سکیں گے، جتنا قیمتی چاہے پہن سکیں گے. ان کی چمک ایسی ہوگی اگر دنیا میں ڈال دی جائے نا وہ، تو ان کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے. اس کی قیمت کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. گھر بھی جو جیسا کسی کے لیے گولڈ کا، کسی کے لیے ڈائمنڈ کا، کسی کے لیے روبی کا، کسی کے لیے کیسا، ویسے گھر ہوں گے. کسی کے مکس بھی ہوں گے، ایسے بھی گھر ہوں گے. جیسی نیکیاں ہوں گی ویسے ہی ملے گا. مطلب ہر طریقے سے ان کو وہاں پر آرام اور سکون ملے گا. اور پھر ایسا لگتا تھا جب وہ سن رہی تھی میں، ایسا لگ رہا تھا واقعی اسی میں کھو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا ابھی جنت مل جائے. تو دنیا میں تو انسان کو کتنی بھی آرام مل جائے، کتنا بڑا گھر مل جائے، کتنے سارے نوکر چاکر مل جائیں، لیکن ٹینشن تو ہے نا. گھر سے باہر نکلنا ہے، گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، ٹریفک میں پھنسنا ہے، پالوشن لینا ہے. اس سے تو نہیں بچ سکتے نا. سر درد ہونا ہے ہلکا سا بھی، ایسا تو نہیں 100% وہ بالکل صحیح رہے گا. سر درد بھی ہے تو ہونا ہے، بیماری بھی ہونی ہے. تو سکون یہاں پر ہے ہی نہیں. سکون تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حدیث قدسی میں، تم سکون کہاں ڈھونڈتے ہو دنیا میں؟ وہ تو میں نے جنت میں رکھ دیا. تو جنت کی تیاری کرو. بہرحال یہاں پر کیا ہے، اس میں وہ خواہش کریں گے ان کے نفس، ہم وہی ان کو ملے گا اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اس کے لیے لیکن محنت کرنی ہے، یہاں کام کرنا ہے، اللہ کا کام کرنا ہے. لا یحزنہم، نہیں وہ غمگین کرے گی انہیں. حزینہ یحزنو سے، حزنہ یحزنو، نہیں غمگین کرے گی. پر حازانون یعنی پریشان، پریشانی، گھبراہٹ. ہم انہیں، فزعو گھبراہٹ. فضا میں نے بتایا نا، جیسے جو پہلا سور ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفخۃ الفزع، اسی سے ہے وہ گھبراہٹ. ان کو غمگین نہیں کرے گی گھبراہٹ. اکبرو، بڑی. بڑی گھبراہٹ کون سی ہے؟ یہ جو جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، جب ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، اس کو فزع الاکبر کہا جاتا ہے. فزع الاکبر یعنی سب سے بڑی گھبراہٹ اس کو کہا گیا ہے. نہیں غمگین کرے گی ان کو فزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ. وَتَتَلَقَّاهُمْ، اور استقبال کریں گے ان کا، یعنی ویلکم کریں گے ان کا. یہ جو ہے لام قاف یا سے بنا ہے، ملاقات کے لیے آتا ہے نا. تو تلقا، یتلقا، تلقا. تو تلقاہم، اور ویلکم کریں گے ان کا، ملاقات سے بنا ہے. ملائکتو، فرشتے. حاذا، یہ ہے. یومکم، تمہارا دن. یومکم، تمہارا دن. الذی، وہ جو، کنتم تھے تم، توعدون، وعدہ دیے جاتے. واو عین دال، وعدہ یعیدو سے بنا ہے. توعدون یہ مجہول ہے، مضارع مجہول. وعدہ دیے جاتے، یعنی جب فرشتے ویلکم کریں گے ان کا، کیا کہا جائے گا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم نیک کام کرو تمہیں جنت ملے گی. یہ ہے وہ وعدہ. اب یہ جو ہے، تو اب ہمیشہ تم اس میں رہو گے، کیونکہ جو اچھی چیز انسان کو ملتی ہے وہ چاہتا ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے اور کبھی بھی اس سے دور نہ ہو. تو وہ بھی اس سے دور نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے آ گئی، سکون کی زندگی آ گئی آپس میں. یعنی صرف امن ہی امن، سکون ہی سکون، کسی چیز کی کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، مرنا جینا، مرنا ہی نہیں ہے کسی کا. اپنی اولاد، جو بھی نیک اولاد ہوں گے، اپنے ماں باپ، اپنے لوگ سب اپنے پاس ہوں گے. اتنی بڑی بڑی جگہیں ہوں گی. کچھ کام کرنا، کیونکہ انسان کو ہے نا کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا، سکون کی زندگی ہوگی. بس ایسی زندگی کس کو نہیں چاہیے بھائی؟ ایسی زندگی چاہیے، اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہنچائے اور ہمیں یہاں جیسے کام بھی کروائے ہم سے. اور فزع الاکبر، گھبراہٹ والا دن، سور پھونکنے والا دن. اور اس وقت بھی گھبراہٹ والا دن ہوگا جب عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، جب سب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا، ہر کسی کو اس کا بدلہ ملے گا. تو اس وقت ہر کسی کو گھبراہٹ ہوگی سوائے اہل ایمان کو، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی. ان کو کبھی، یعنی قبر سے لے کر ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی کہیں بھی ان کو دقت نہیں آئے گی. جتنی بھی دقت آنی تھی نا، وہ دنیا تھی، بس وہ دنیا میں ہی رہ گئی. اب پھر قبر سے جیسے ان کی روح، بلکہ قبر سے نہیں، اس سے پہلے سے جب روح نکل رہی ہوگی تب سے ان کی اینڈ تک ان کو سکون ہی سکون ہوگا. بس جتنا بھی ٹیسٹ ہونا تھا، جتنی بھی آزمائش ہونی تھی، جتنا بھی پریشانی آنی تھی، وہ سب یہیں آئے گی دنیا میں. اور کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں. پھر
उसके बाद जो प्रॉब्लम्स शुरू होती है ना वो होती हैं अहले कुफ्र के लिए, जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के लिए जिंदगी अल्लाह ताला के हिसाब से नहीं जीते, उनके लिए फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक सांस गई और दिक्कतें उनकी शुरू। आयत 104, यौमा, जिस दिन नत्वी, हम लपेट देंगे, नत्वी रोल करने के लिए, लपेटने के लिए, फोल्ड, जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं ना, गोल गोल घुमा देते हैं, उसके लिए आता है। तो वाओ या तवा, तवा यतवी, इतवी, जब हम फोल्ड कर देंगे, लपेट देंगे, फेले मुजारे है। समा, आसमान को, का, जैसे, तयी, लपेटना, ये मस्दर है इसका, तयी जैसे लपेटना। काफ जब शुरू में लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, हुर्फे जर, उसके मायने क्या हो जाते हैं, जैसा। और जब आखिरी में लग जाता है तो जमीर बन जाती है, का, कुमा, कुम, तू, तेरा, तुझसे, सेकंड पर्सन बन जाता है। तो का, कोई, जैसे के लपेटना, सिज्जील, सिज्जील किसको कहते हैं, वर्क को, कागज को, सिज्जील, स्क्रॉल करना जैसे कागज का, सीन जीम लाम से, जैसे कि औराक या कागज, वर्क, लिल कुतुबी, किताबों के लिए, किताब की जमा कुतुब है, किताबों के लिए। कमा, जैसा के, बदाअना, इब्तदा की थी हमने, शुरुआत की थी हमने, वी बिगिन, बा, दाल, हमजा, बदाआ, यबदउ, इब्दा, बदाअना, फिल माजी, जैसे कि हमने शुरुआत की थी, एज वी बिगिन द फर्स्ट क्रिएशन, वी विल रिपीट इट। तो उसमें क्या है, जैसे कि हमने शुरुआत की थी, अव्वला खल्किन, पहली तखलीक की, पहली बार, नुईदुहु, हम दोबारा करेंगे, आदा युईदु से, नुईदु हम दोबारा करेंगे, हु उसे, वी विल रिपीट इट, हम उसे दोबारा करेंगे, वादन वादा है, अलैना हम पर, इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम, फाइलीन करने वाले, फाइलीन करने वाले। यानी पहले जमाने में होता था, स्क्रॉल के ऊपर लोग एक आता था, उस पर लिखा करते थे, लिखकर उसको रोल कर दिया करते थे। यानी जिस तरह ये दुनिया शुरुआत हुई थी, अल्लाह ताला उस दुनिया को पहली हालत में ले आएंगे, है ना, कुछ नहीं होगा। आसमान को अल्लाह ताला लपेट देंगे, लपेटने का मतलब ये है कि पहले जैसे सब कुछ था वैसे ही हो जाएगा, जमीन जैसी थी पहले वैसी हो जाएगी, बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, कोई उसमें जो है समुद्र नहीं होंगे, कोई उसमें पहाड़ नहीं होंगे, कोई उसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे, टीले नहीं होंगे, गड्ढे नहीं होंगे, खाइयां नहीं होंगी, बिल्कुल प्लेन मैदे की रोटी की तरह, बिल्कुल इक्वल जमीन, और वो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, मैदान हश्र। और ये हमारे ऊपर ये हमारे ऊपर लाजिम है, ये वादा है हमारे जिम्मे, यानी हम पर वादा है, हमारे जिम्मे वादा है, और ऐसा होकर रहेगा, और बेशक हम इसको करने वाले हैं। यानी कौन सा वादा, कयामत आनी है और सब आसमान को हम लपेट देंगे, और फिर हाथ है ना कुरान में कि लपेट कर हमारे हाथ में आ जाएगा। अल्लाह आलम के कैसे अल्लाह के हाथ में आएगा, ये हमें समझाने के लिए, हमें नहीं पता कि अल्लाह को इमेजिनेशन मत करने लगेगा उनके अल्लाह की, कि अल्लाह के हाथ भी होंगे, पैर भी होंगे, पिंडलियां भी हैं, जैसे कि कुरान में आया है कि मेरी पिंडली जब खोल दी जाएगी। ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अल्लाह ताला को, और कितना भी इमेजिन कर लें तो ये बेकार की बात है, हम कर नहीं सकते, है ना। जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ता है वो जो है उसका हलाकत ही उसकी होती है। हमें अहकाम के पीछे जाना है कि जो अहकाम हमें दिए गए, तो इमेजिन मत करने लगेगा अल्लाह ताला कैसे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ मेरे दाएं हाथ में आसमान होगा, ठीक है। और वो कैसे हैं अल्लाह के हाथ, क्या है अल्लाह, वो तो हमें जन्नत में ही पता चलेगा। लेकिन जैसे भी है, जब अल्लाह को देखेंगे जन्नती, तो देखते के देखते रह जाएंगे, और कई सालों तक देखेंगे और कहेंगे अल्लाह ताला एक अभी तो थोड़ा सा ही पल हुआ है आपको देखे हुए, तो हमें अभी और देखना है। सबसे बड़ी नेमत होगी वो, जन्नत की भी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दिखना। तो बहरहाल हम, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये मेरा वादा है और मैं करके रहूंगा, कयामत आएगी, आसमान मेरे हाथ में होंगे, जमीन प्लेन हो जाएगी, तुम अदालत लगेगी और तुम सबको मेरे आगे आना है। अब बताओ क्या क्या नेकियां लेकर आए, अब बताओ क्या क्या, कौन कौन सा टाइम वेस्ट किया, कौन सा टाइम यूटिलाइज किया।
वलक़द और दर हकीकत कतबना लिख दिया हमने, कतबा यक्तुबु से, फी ज़बूरिन ज़बूर में, मिन बादी ज़िक्री बाद ज़िक्र के, अन्नल अर्दा बेशक ज़मीन, यरीसुहा वारिस होंगे इसके, वरसा यरीसु इबादी मेरे बंदे, सालिहून नेक मेरे नेक बंदे। हर किताब में यानी जो सहीफे थे, तमाम सहीफे, ज़बूर सहीफों को भी कहते हैं ना, और जो नबी पर किताब आई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, उसको भी ज़बूर कहा गया। तो जितने भी सहीफे हुए, जितने भी किताबें हुई, जितने भी अल्लाह ताला का जिक्र हुआ, उन सब में क्या लिख दिया अल्लाह ताला ने कि जन्नत के वारिस कौन होंगे, या सॉरी इस जमीन के वारिस कौन होंगे, जो नेक बंदे हैं। और ऐसा ही हुआ, जब भी किसी ने सरकशी की, जब भी किसी ने अल्लाह ताला के हुक्म को झुटला दिया, नबियों की बात नहीं मानी, उन पर अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला के बंदे थे उनको बचा लिया, और उस जमीन के वारिस कौन हो गए, अल्लाह के बंदे। फिर उसके बाद फिर से नस्लें बढ़ी, फिर बुराइयां आई, तो ये सिलसिला जारी रहा। आयत 106, इन्ना फी हाजा बेशक इसमें, ला बलागन एक बड़ी खबर है। बलाग बलागत कहते हैं ना बड़े को, या बड़ा होने को, बड़ी चीज को। तो बड़ी खबर है, लिकौमिन उस कौम के लिए, जो आबिदीन इबादत गुजार हैं। अबदा याबुदु आबिद, यानी इबादत गुजार के लिए ये मामूली बात नहीं है। इबादत गुजार जो हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे चलने वाले जो हैं, वो कभी भी मायूस ना हो। इस जमीन के वारिस वही होते हैं जो कि अल्लाह ताला के बंदे होते हैं। जो अल्लाह ताला के नहीं है, वो कितने भी आगे बढ़ जाएं, सरकश हो जाएं, वो इस जमीन के वारिस नहीं हो सकते। एक दिन उनको हटना होता है, उनका जुल्म खत्म होना होता है। वमा अरसलना का, और नहीं हमने भेजा आपको, इल्ला मगर, रहमतन रहमत लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत हैं। कैसे? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, वो आपको परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, आप सब्र कीजिए, और आप तो सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए, तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, क्योंकि जब तक आप मौजूद थे उस वक्त तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अजाब नहीं देगा, है ना। और जब आप चले गए तब भी, यानी अल्लाह आप सल्लम की रहमत से हर कोई फायदा उठा रहा है। आप सल्लम की दुआ की वजह से मुशरिकीन भी जो हैं वो फायदा उठाते हैं कि कभी कोई अजाब नहीं आता, जमीन धंसती नहीं है, कोई गर्क, यानी पूरी जो इलाका है वो गर्क नहीं होता, पूरी दुनिया गर्क नहीं होती, बस्तियां उलटती नहीं है, हर कोई अजाब से महफूज है। ये आप वसल्लम की रहमत है। आपके दुश्मनों के लिए भी आप वसल्लम से कहा गया कि यानी आपसे कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए, तो आपने बद्दुआ की। क्या फरमाया? मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे तो रहमत वाला बनाकर भेजा गया। और क़यामत के दिन भी आप मोमिनों के लिए भाई से रहमत होंगे, और आप वसल्लम की सिफारिश से कुछ लोग जहन्नम में जाने से बच जाएंगे, और कुछ लोग जहन्नम से निकाले भी जाएंगे। आयत 108, कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, यूहा वही की जाती है, औहा यू ही से, यूहा मजहूल है, ये वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ। इसलिए ना यूहा मजहूल है ना, मुजारे मजहूल, इसलिए हा पे खड़ा जबर है, वरना यू ही होता, औहा यू ही। वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, अन्नमा बेशक, इलाहुकुम माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद है, वाहिदतुन एक, फहल तो क्या, अंतुम तुम, मुस्लिमून फर्माबरदार होते हो, असलमा युस्लिमून से बात मानते हो, फर्माबरदार होते हो। यानी उन लोगों से कह दीजिए, तमाम लोगों से, कि मुझे तो वही की गई है कि अल्लाह सिर्फ एक है। आपका काम क्या है? आप सिर्फ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए, और कि अल्लाह ताला एक है, और क्या तुम फर्माबरदार होते हो? फ़ाइन, फिर अगर तवल्लऊ वो मुंह मोड़ लें, तवल्ला या तवल्ला से, तवल्लऊ वो सब मुंह मोड़ लें, फ़कुल तो कह दीजिए, आज़नतुकुम खबरदार कर दिया मैंने तुम्हें, आगाह कर दिया मैंने तुम्हें, अलिफ जाल नून से। अजान भी इसी से आता है ना, लोगों को ऐलान कर देना। तो आजंतु, आजना यूजिनु से, आजंतु मैंने खबरदार कर दिया, अलर्ट कर दिया, वार्न कर दिया, कुम तुम्हें, अला सवाइन बराबर, व इन और नहीं, अदरी मैं जानता, अदरा युदरी, अदरी नहीं मैं जानता, करीबुन क्या करीब है, मतलब क्या, करीबुन करीब है, या बईदुन दूर है, माँ जो, तू अदून तुमसे वादा किया गया, वादा यईदु से मजहूल है ये।
یعنی میں نے تمہیں برابر اناؤنس کر دیا. آئی ہیو اناؤنس ٹو یو ایکولی, سب کو ایکولی میں نے اناؤنس کر دیا, بتا دیا, وارن کر دیا قیامت کے بارے میں. لیکن تم جس کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو, مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن وہ ضرور آئے گی, قیامت ضرور آئے گی. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا, ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں. کب آئے گی بھائی قیامت اگر آپ ڈراتے ہیں ہمیں؟ تو اب تک تو وہ آ جانی چاہیے, کیوں نہیں آتی؟ یعنی آپ ان کو بتا دیجئے قیامت آئے گی, اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. اگر وہ نہیں مانے تو ان سے کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا قیامت دور ہے یا قریب, لیکن وہ آئے گی. انہو, بے شک وہ, یعلمو, جانتا ہے, علیما یعلمو سے جہرا, ظاہر کو, من القولی, بات میں سے, ویعلمو, اور وہ جانتا ہے, علیما یعلمو سے بنا ہے نا عین لام میم, ما, اس کو, جو تکتمونا, تم سب چھپاتے ہو, کتما یکتمون, یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وَإِنْ, اور نہیں, ادری, میں جانتا, مجھے معلوم نہیں, دال را یا سے بنا ہے, درا یدری سے, ادری, میں نہیں جانتا, لعلہ, شاید کہ وہ, یا تاکہ وہ, فتنتن, فتنہ ہو, آزمائش ہو, لکم, تمہارے لیے, ومتاعن, اور فائدہ اٹھانا, الی حین, ایک مدت تک. میں نہیں جانتا, شاید وہ فتنہ ہو تمہارے لیے یا فائدہ اٹھانا ہو ایک مدت تک. یعنی جب بھی وہ آئے گی تو وہ فتنہ بھی ہو سکتی ہے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے, کچھ موقع ملا ہے, تھوڑا سا موقع ملا ہے, فائدہ اٹھا لو دنیا میں. قل, وہ, قالا, کہا, ربی, اے میرے رب, احکم, فیصلہ کر دے, احکما, حکما, یحکمو, احکم سے بنائے, فیصلہ کر دے, بالحقی, حق کے ساتھ, وربنا, اور رب ہمارا, رحمانی, رحمان ہے, مستعانو, جس سے مدد مانگی جاتی ہے, استعانہ یستعینو سے, مستعانو, اس سے مدد مانگی جاتی ہے, علامہ, اس پر جو, تصفون, تم سب بیان کرتے ہو, واو صاد فا, وصفا یصفو, فعل مضارع, مستعانہ, عین واو نون سے بنا ہے, مستعان, مدد مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہا, اے میرے رب, یعنی اب یہ جو ہے دعا ہے, بہترین دعا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں, یعنی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو یہی دعا پڑھتے, جس پہ سورت کا اینڈ ہوا ہے کہ میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ, اور وہ رب ہے ہمارا, رحمان ہے, جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو تم سب بیان کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس دعا کا, اس سورہ کا اینڈ ہوا. ٹھیک ہے, تو جب بھی پریشانی آئے, تو پریشانی آئی یا دشمنوں نے آپ کی بات نہیں مانی, تو آپ کیا کہیں کہ صرف کہ, یعنی آپ سے ہم نے کیا کہا پھر, کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کس کے درمیان, تمہارے اور ہمارے درمیان, الحمدللہ. تو ہمیں بھی جو ہے کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بہترین دعا ہے, اس کو لکھ لے چاہے تو, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, اور اللہ ہی ہے کیونکہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بہترین سمجھ عطا فرمائے, اور بہترین طریقے سے اس قرآن کو سمجھائے, اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے, اور ہم جو ہیں جنت کی تیاری کریں, اور ہم سے اللہ تعالیٰ جنت جیسے کام کروا لے, اور جنت میں بھی جنت الفردوس والے مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دے. آمین.